आइए आज बात करते हैं पंचकोरा और सुबात की वादियों में बसने वाली दो खास बिरादरियों पर, तोरवाल और बिश्कार। जी। हमारे पास एक तहरीर है जो खास तौर पर इन्हीं ग्रोहों को देखती है, और मुसन्निफ का ख्याल है कि इनका ताल्लुक दरियाए सिंध के कदीम कबाइल से है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मुसन्निफ के नुक्ता नज़र से, मतलब जो इस तहरीर में लिखा है, उसकी बुनियाद पर इन बिरादरियों को समझें। देखते हैं क्या मिलता है। जी बिल्कुल। ये तहरीर हमें उन वादियों में ले जाती है और उन दो ग्रोहों का एक खाका पेश करती है। मुसन्निफ उन्हें दारा कहता है, मतलब उस वसी लिसानी या सकाफती ग्रोह का हिस्सा जो इस इलाके के कुछ कबाइल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ये वाज़े करना ज़रूरी है कि हमारी बातचीत सिर्फ इसी तहरीर, इसी मतन तक महदूद रहेगी। हम सिर्फ मुसन्निफ के ख्यालात पर बात कर रहे हैं। सही। तो पहले तोरवाल का जिक्र है। मुसन्निफ के मुताबिक ये लोग एक लंबी वादी में रहते हैं, अराना से चिरोलेब तक, कोई 60 मील। जी, 60 मील की मरकजी वादी और साथ में चाहल दरा भी है, वो तकरीबन 20 मील की है। अच्छा, आबादी कितनी बताई है? तकरीबन 20,000, जिसमें वो बुरानियाल और रामत खानदान भी शामिल हैं। हाँ, तकरीबन 20,000। और एक ख़ास बात जो मुसन्निफ नोट करता है वो उनके मजबूत किला बंद गांव हैं। ओह, किला बंद गांव। जी, और मुसन्निफ एक दिलचस्प रिवायत का भी जिक्र करता है कि शायद चिल्लिस कबीला भी असल में तौरवालेखी की एक शाख हो। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, ये रिवायत की बुनियाद पर है और इनकी तादाद और महल वकूअ को देखते हुए मुसन्निफ का अंदाज़ा है कि शायद माजी में अफगानों ने इन्हें ज़्यादा खुली वादियों से धकेल कर इन पहाड़ी इलाकों तक महदूद कर दिया हो। इसीलिए मुसन्निफ कहता है कि अफगान इन्हें कोहिस्तानी यानी पहाड़ी लोग कहते हैं। सही। और एक और बात, इनका जो जुनूबी गांव है चिरोलिब, वहाँ मुसन्निफ के मुताबिक तौरवाल और कुछ अफगान नस्ल के लोग मिलजुल कर भी रहते हैं। अच्छा, ये भी दिलचस्प है। अच्छा, उनकी मईशत के बारे में क्या लिखा है? जमीन वगैरह? तहरीर बताती है कि जमीन काफी जरखेज है, साल में 2 फसलें भी उगा लेते हैं। वाह। जी, और मवेशी पालना भी अहम है, भेड़, बकरियां, दूसरे जानवर। और वो मक्खन वाली बात? हाँ, खास तौर पे जिक्र है कि वो मक्खन बनाते हैं जो फिर अफगान ताजरों के जरिए पेशावर तक जाता है, तिजारत का एक जरिया है। और लोहा? लोहे का भी जिक्र है? जी, तहरीर में जिक्र है कि तोरवाल के इलाके में लोहा भी पाया जाता है। ठीक है। सकाफती तौर पर एक बार जो मुसन्निफ ने नुमाया की है वो ये कि इस्लाम कबूल करने के बावजूद उन्होंने अपने पुराने रस्म व रिवाज, खास तौर पर रक्स वगैरह को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। मुसन्निफ कहता है कि ये चीज़ उन्हें स्वाद के मुल्लाओं के असर वाले इलाकों से मुख्तलिफ करती है, और ये रुझान यानी पुरानी रसूमात को बरकरार रखना दूसरे दारद ग्रोहों में भी नजर आता है मुसन्निफ के मुताबिक। सही। तो ये तो हुई तोरवाल की बात। अब आते हैं उनके पड़ोसियों, बिश्कार बरादरी की तरफ। जी, बिश्कार। मुसन्निफ के मुताबिक ये बालाई पंजकोरा वादी में है, अगरचे कहा जाता है कि असल में ये बालाई स्वाद से आए थे। हाँ, उनका असल मुकाम स्वाद बताया गया है। इनके अहम गांव कौन से हैं? ओथरोड, ओशो, कालाम स्वात में, और पंजगोरा में तुल और कालकोट। जी, यही अहम मराकज हैं। आबादी इनकी तुरवाल से कम है, कोई 12 से 15,000। हाँ, मुसन्निफ ने यही अंदाजा लगाया है, 12 से 15,000 अफराद। ठीक है। समाजी तौर पर मुसन्निफ इन्हें कैसे देखता है? मुसन्निफ उन्हें सबसे ज्यादा पिस्मानदा दारद कबाइल में शुमार करता है। ओह। तहरीर के मुताबिक इनमें आपसी झगड़े भी बहुत हैं और ये बाहर से हमलों का निशाना भी बनते रहते हैं। अच्छा। इसी वजह से मुसन्निफ लिखता है कि इन्हें मुख्तलिफ हुक्मरानों को कभी यासीन, कभी चित्राल, कभी दीर को खराज देना पड़ता रहा है। एक किस्म का टैक्स या नजराना समझ लें। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल लगती है। जी, इनके इलाके में गूजर भी आबाद हैं, और मुसन्निफ एक हालिया नकले मकानी का भी जिक्र करता है। गजर से कुछ लोग ओशो आकर बसे हैं। कबायली तकसीम के बारे में कुछ है? हाँ, मुसन्निफ बताता है कि बिश्कार 3 बड़े कबीलों में बटे हैं, मोलानूर, कुच्चखोर और जोगीवर। करता है? जी, वो दावा तो यही करते हैं, लेकिन मुसन्निफ लिखता है कि कुछ अरसा पहले तक उनमें शीन कबीले की तरह मुर्दों को पहाड़ियों पर खुले ताबूत में रखने का रिवाज था। अच्छा, यानी पुरानी रसूमात बाकी थीं। जी, मुसन्निफ के मुताबिक। जबान के बारे में क्या लिखा है? मुसन्निफ कहता है कि बिश्कार बोली का ताल्लुक जदीद पंजाबी और कल्लाश लोगों की स्यापोश बोलियों से है।
ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ اور ان کے گاؤں، ان کی ساخت کے بارے میں کچھ خاص؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ ان کے گاؤں قلعہ بند نہیں ہوتے، بلکہ گھر پہاڑوں کی ڈھلانوں پر سیڑھیوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوتے ہیں۔ سیڑھیوں کی طرح کیوں؟ شاید حفاظت کے لیے، مصنف کا یہی اندازہ ہے۔ اور یہ گاؤں گھنے جنگلات کے بیچ میں ہے۔ مصنف وہاں کے بڑے بڑے درختوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جنگلات؟ جی۔ اور ایک اور سماجی پہلو، مصنف کہتا ہے کہ بشکار لوگ تروال لوگوں سے تو شادی بیاہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے دوسرے پڑوسیوں سے نہیں۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ تو خلاصہ کریں اگر مصنف کی نظر سے، تروال ایک بڑی نسبتاً مستحکم برادری لگتی ہے۔ انہوں نے مذہب بدلا لیکن ثقافت کافی حد تک بچا لی۔ جی، مصنف کی تصویر یہی ہے۔ جبکہ بشکار ایک چھوٹی آبادی، جنہیں مصنف پسماندہ کہتا ہے، وہ بیرونی طاقتوں کو خراش دیتے رہے، اور ان کے گاؤں کی ساخت بھی بالکل منفرد ہے۔ بالکل، مصنف نے ان دونوں کی بہت الگ الگ تصویریں پیش کی ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں صرف اسی تحریر کی روشنی میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندو کش کا یہ علاقہ کتنا پیچیدہ ہے۔ یہاں یہ دو پڑوسی دائرد گروہ ہیں، لیکن مصنف ان کے لیے بالکل مختلف حالات اور ان سے نمٹنے کے بالکل مختلف طریقے بیان کرتا ہے۔ میں فرق مصنف نے بیان کیا ہے وہ ان دونوں برادریوں کی مخصوص سماجی حالاتوں اور رسوم و رواج، جیسا کہ اس تحریر میں بتایا گیا ہے، ان کی تشکیل میں کیسے کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ایک غور طلب بات ہے، صرف اس متن کی بنیاد پر۔ آج ہم جان بلڈوف کی کتاب ٹرائبز آف دا ہندو کش کے 7ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ باب ہے جس میں بلڈوف نے 19ویں صدی کے ہندو کش قبائل کی عادتوں اور ان کے رسم و رواج کو کافی تفصیل سے دیکھا ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ بلڈوف نے جو کچھ دیکھا اس کی روشنی میں سمجھیں کہ وہ لوگ کیسے تھے، ان کا رہن سہن، شادی بیاہ کے طریقے، ان کے عقائد، کھیل کود، یہ سب کیسا تھا۔ اور ایک دلچسپ بات جو آپ نے کہی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ پرانی رسمیں کافی حد تک موجود تھیں۔ ہاں، اور بلڈوف خاص طور پہ ہنزا کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں شاید بیرونی اثرات اتنے زیادہ نہیں پہنچے تھے۔ درت اور غلچاق قبائل میں وہ کہتے ہیں کافی گہرا تعلق تھا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ان کی جسمانی ساخت اور مزاج سے۔ بلڈوف نے کیا لکھا ہے؟ دیکھیں، بلڈوف لکھتے ہیں کہ مرد عموماً چست ہوتے تھے، قد درمیانہ سا، مطلب 5 فٹ 5 انچ سے 5 فٹ 8 انچ تک، جسم مضبوط، کثرتی۔ اچھا۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاتاریوں کی طرح بہت زیادہ سخت جان نہیں تھے، لمبے سفر یا بہت مشقت والے کاموں میں جلدی تھک جاتے تھے۔ شن قبیلے کو وہ سب سے زیادہ آپ کہہ لیں توانائی والا بتاتے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے کہی تھی کہ کھیتی باڑی کو کمتر سمجھتے تھے۔ جی ہاں، یہ ایک خاص بات تھی۔ وہ کاشتکاری کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اکثر بلتی لوگ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ مزاج کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں عام طور پر فرما بردار تھے، خوش رہتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ مطلب لڑاکا یا ظالم نہیں تھے؟ عام طور پر نہیں۔ بڈلف کہتے ہیں کہ یاسین یا چترال کے کچھ خاص طبقے جیسے اشمدیک یا کنجویتی حملہ آور وہ الگ تھے، لیکن عام لوگ ایسے نہیں تھے۔ خواتین وہ کہتے ہیں جوانی میں اچھی لگتی تھی، پر کوئی غیر معمولی حسن والی بات نہیں تھی، سوائے ایک آدھ قبیلے کے۔ ہاں، چترال کی خوص خواتین کا ذکر ہے جنہیں وہ فقیر مشکین طبقے کا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نقوش یورپی حسن جیسے تھے، لیکن سب سے نمایاں چیز وہ تمام درد قبائل کی خواتین کی بڑی خوبصورت آنکھیں بتاتے ہیں۔ اچھا، اور لباس کیسا تھا؟ کوئی خاص پہچان؟ لباس میں وہ کہتے ہیں بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ ایک ڈھیلا سا اونی چوغا عام تھا جو تقریباً سبھی علاقوں میں پہنا جاتا تھا۔ گرمیوں میں البتہ سوتی چوغا ہوتا تھا۔ جی۔ ایک پہچان تھی شن ذات کی غیر شادی شدہ خواتین کی سفید ٹوپی، اور مرد عورتیں دونوں تعویذ پہنتے تھے جو ٹوپی یا کپڑوں سے لٹکے ہوتے تھے۔ یہ تو لباس ہو گیا۔ اب ذرا سماجی میل جول کی بات کریں۔ سلام دعا کیسے کرتے تھے؟ اس میں رتبے کا بڑا خیال تھا۔ برابر والے ملتے تو گلے لگتے، ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے، لیکن اگر رتبہ فرق ہوتا تو کمتر والا اونچے رتبے والے کا ہاتھ چومتا، اور اونچے رتبے والا؟ وہ جواب میں کمتر کے گال چومتا تھا۔
بالکل ویسے جیسے پرانے فارسیوں میں رواج تھا۔ مہمان نوازی کی بھی ایک خاص رسم تھی، کوبہ۔ کوبہ وہ کیا تھی؟ اگر ایک سردار دوسرے سے ملنے جاتا تو میزبان اسے ایک بیل پیش کرتا۔ پہلے تو مہمان خود اسے ذبح کرتا تھا، لیکن بڈلف نوٹ کرتے ہیں کہ بعد میں شاید اسلامی اثر کی وجہ سے بیل زندہ ہی دیا جانے لگا۔ دلچسپ۔ اچھا، اب شادی بیاہ کی طرف آئیں۔ کیا نظام تھا وہاں؟ بلڈف کے مطابق ایک سے زیادہ شادی بھی عام تھی اور طلاق بھی۔ لڑکیوں کی شادیاں بہت کم عمری میں، یعنی 10 سے 14 سال کی عمر میں ہو جاتی تھیں۔ اور ایک خاص بات لیوریٹ شادی کی تھی، یعنی بھائی کی بیوہ سے شادی کرنا، اس سے انکار کرنا، وہ کہتے ہیں شرمندگی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اور کیا کزن میرج وغیرہ ہوتی تھی؟ شن ذات میں تو کزن شادی منع تھی، لیکن کچھ اور جگہوں پر جیسے توروال یا بشکر میں اسلامی قانون کے تحت اجازت تھی۔ بے وفائی، وہ لکھتے ہیں، بہت ہی کم تھی۔ لیکن اگر ہو جائے تو سزا سخت تھی۔ اگر شوہر جوڑے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے تو اسے انہیں قتل کرنے کا حق تھا، لیکن صرف ایک کو مارنا قتل سمجھا جاتا تھا۔ شادی کی رسمیں کیسی ہوتی تھیں؟ کوئی خاص چیز جو بلڈف نے نوٹ کی ہو؟ جی، تقریبات زیادہ تر سردیوں میں ہوتی تھیں، جنوری فروری میں، جب کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ دولہا تحفے لے کر جاتا تھا۔ ایک عام رسم تھی دیودار کی شاخیں جلانا اور آٹا چھڑکنا، جسے ڈوبن کہتے تھے۔ آٹا چھڑکنا؟ ہاں، یہ گلگت، وخان، سرکل کئی جگہ ہوتا تھا۔ گلگت میں ایک اور رسم تھی کہ روٹی کا کیک توڑا جاتا تھا اور دولہے والے اپنی پگڑیاں دلہن کو بھیجتے تھے، پھر مولا نکاح پڑتا تھا۔ ان کے ہاں وہ رضائی تعلقات کا بھی ذکر ملتا ہے، فاسٹریج کا؟ جی ہاں، یہ بہت اہم تھا۔ رضائی تعلقات بہت مضبوط تھے۔ بچہ اکثر اپنی سگی ماں کے بجائے رضائی ماں کے پاس پلتا تھا۔ کبھی کبھی 6-7 سال کا ہونے تک والدین سے ملتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو کیا یہ صرف پالنے پوسنے تک تھا؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ تھا۔ رضائی خاندان اور بچے کی قسمت جیسے جڑ جاتی تھی، اچھے برے وقت میں ساتھ رہتے تھے۔ رضائی باپ یا بھائی بہت اہم مشیر اور ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ بلڈف نے لکھا ہے کہ یہ رواج کم ہو رہا تھا ان کے وقت میں۔ یہ تو واقعی بہت منفرد نظام ہے۔ اچھا، اب ذرا عقائد اور توہمات کی بات کریں۔ کیا پرانے خیالات اب بھی تھے؟ بالکل تھے۔ پریوں، بھوتوں کا تصور بہت عام تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ غاروں، پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ کچھ خاص خاندانوں کی تو اپنی محافظ پریاں ہوتی تھیں جنہیں یودینی کہتے تھے۔ ان کا ایک ڈھول قلعے پر رکھا ہوتا تھا۔ ڈھول؟ اس کا کیا کام تھا؟ اگر وہ ڈھول خود بخود بجتا تو اسے اچھی قسمت کی نشانی سمجھا جاتا، لیکن کوئی اس کی آواز کا ذریعہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور اگر جنگ پر جانے سے پہلے وہ نہ بجے تو مہم ناکام سمجھی جاتی۔ واہ! اور وہ کہانت یا ڈیونیشن کا کیا معاملہ تھا؟ ہاں، دانیال ہوتے تھے، زیادہ تر خواتین، جن کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ ان پر کسی پری یا بھوت کا سایہ ہے اور وہ مستقبل بتا سکتی ہیں۔ خاص موقعوں پر ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ بڈلف نے خود دیکھا تھا ایسا کچھ؟ جی، انہوں نے ایک تقریب کا ذکر کیا ہے جون میں۔ 2 دانیال خواتین تھیں۔ وہ دیودار کی ٹہنیوں کا دھواں سونگھ کر ایک وجد کی کیفیت میں آ جاتیں اور پھر وہ پیشن گوئیاں کرتی تھیں۔ بڑا عجیب منظر بیان کیا ہے انہوں نے۔ یعنی اسلام کے ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہی تھیں؟ جی، خاص طور پر گلگت، ہنزا، نگر میں۔ بڈلف کہتے ہیں کہ جہاں سخت گیر اسلام آیا وہاں یہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ تفریح کے لیے کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ پولو تو سمجھے قومی کھیل تھا۔ بڈلف کہتے ہیں بڑا جوش و خروش ہوتا تھا، بوڑھے لوگ بھی کھیلتے تھے۔ اس کے علاوہ ناچنا گانا بہت عام تھا۔ کوئی بھی تہوار ہو، شادی ہو، پیدائش ہو یا پولو میچ ختم ہو، لوگ دائرہ بنا کر بیٹھتے، میوزک بجتی اور لوگ باری باری ناچتے تھے۔ میوزک میں کیا استعمال ہوتا تھا؟ ڈھول ہوتے تھے، نقارے ہوتے تھے اور شہنائیاں جو خوبانی کی لکڑی سے بنتی تھیں۔ ہر گاؤں کا اپنا بینڈ ہوتا تھا۔ آخر میں ذرا وراثت اور جرائم کی بات کر لیں۔ وراثت کیسے تقسیم ہوتی تھی؟ زیادہ تر تو اسلامی قانون کے مطابق ہی بیٹوں میں برابر۔ بیٹیاں شادی پر اپنا حصہ لیتی تھیں، لیکن کچھ جگہوں پر جیسے واخان، سرکول میں بیٹیاں بھی بیٹوں کے برابر حصہ لیتی تھیں اور خواتین حکمران بھی بن سکتی تھیں۔ تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں۔ اور جرائم جیسے قتل وغیرہ؟ قتل جیسے بڑے جرم وڈلف کہتے ہیں کم ہی ہوتے تھے۔ اگر ہوتا تو سزا اکثر جرمانہ ہوتی تھی یا پھر خاندان کو غلام دینا پڑتا تھا،
لڑائی جھگڑوں میں پرانے ہتھیار بھی استعمال ہوتے تھے، جیسے کمان، تیر، کلہاڑی، ڈھال۔ بعد میں بندوقیں اور تلواریں آ گئیں۔ صحیح۔ ہر گاؤں میں اپنے چھوٹے قلعے بھی ہوتے تھے پناہ لینے کے لیے۔ تو خلاصہ یہ کہ بڈلف ہمیں ان قبائل کی ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں جو اپنی قدیم روایات اور ایک منفرد سماجی نظام کو سنبھالے ہوئے تھے، بھلے ہی بیرونی اثرات جیسے اسلام آ رہے تھے۔ جی بالکل، رضائی تعلقات کا نظام، وہ دانیال کا کردار، پولو کا کھیل، یہ سب ان کی ایک الگ پہچان بتاتے ہیں۔ یہ بوڈولف کے زمانے کے ہندوکش کی ثقافت کی ایک جھلک ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ آج تقریباً 150 سال بعد ان رسموں، ان عقائد کا کیا حال ہوگا؟ جدیدیت، نئے حالات، ان سب نے یقیناً بہت کچھ بدل دیا ہوگا۔ یہ ایک سوال ہے جو بوڈولف کی یہ تحریر ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم جان بڈلف کی مشہور کتاب ٹرائبز آف دی ہندوکش کے 8ویں باب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ باب خاص طور پر اس علاقے کے تہواروں پر ہے۔ ہاں، اور جو بات مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ کہ بڈلف بتاتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود وہاں بہت سی پرانی نیم مذہبی رسومات باقی تھیں، خاص طور پر وہ جو زراعت سے جڑی تھی۔ بالکل، یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے۔ ان تہواروں کی تاریخیں بھی ظاہر ہے مختلف علاقوں میں بوائی، ہل چلانے اور کٹائی کے موسموں کے حساب سے آگے پیچھے ہوتی تھیں۔ تو سب سے پہلے کس تہوار کا ذکر آتا ہے؟ میرے خیال میں نوس۔ جی ہاں، نوس۔ یہ قدیم حساب سے سردیوں کا آغاز تھا اور ایک طرح سے نئے سال کا جشن بھی۔ اچھا، نوس، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ بڈلف نے کچھ بتایا؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ نوس کا مطلب ہے موٹا کرنا۔ موٹا کرنا؟ یہ تہوار کے حوالے سے؟ مطلب اس کا تعلق تھا تہوار کے لیے جانوروں کو، خاص طور پر بھیڑوں کو ذبح کرنے سے۔ ہوتا یہ تھا کہ سردیوں میں جب چراگاہیں برف سے ڈھک جاتی تو جانوروں کے لیے چارہ بہت کم ہو جاتا تھا۔ صحیح۔ تو سارے جانور پالنا ممکن نہیں رہتا تھا، اس لیے کچھ کو ذبح کر کے ان کا گوشت خشک کر کے مہینوں تک کے لیے محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی ضرورت تھی، وسائل کا انتظام کہہ لیں۔ بالکل، ایک عملی وجہ تھی۔ پھر اگلی صبح ایک رسم ہوتی تھی، تالینی۔ ہاں، تالینی، وہ آگ والی رسم۔ جی، بون فائر جلائے جاتے ہیں، لوگ ہاتھوں میں مشالیں یعنی تالینی لے کر شگان یعنی گاؤں کے مشترکہ میدان میں جمع ہوتے، ڈھول بجتے، اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ مشالیں گلگت کی سمت پھینک دی جاتی۔ گلگت کی طرف کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ بڈلف لکھتے ہیں کہ گلگت میں اسے ایک ظالم حکمران شری بدت کی موت کی یاد میں بھی منایا جاتا تھا، تو ممکن ہے اس میں پرانی یادیں یا شاید آگ کی پوجا کے کچھ آثار ہوں۔ بہت دلچسپ۔ اور یہ تہوار کب تک چلتا تھا؟ دن بھر گانا، ناچنا، پولو کھیلنا، یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینہ چلتا تھا۔ پورا مہینہ؟ واہ! اور یہ صرف ایک جگہ ہوتا تھا یا؟ نہیں، یاسین، پونیال، گلگت، ہنزا، نگر، استور اور گور میں بھی ہوتا تھا۔ گور میں اسے تم شیلنگ کہتے تھے، جس کا مطلب ہے درخت گرانا۔ اچھا۔ اور ایک اور بات بھی تھی نا، شینا زبان کے حوالے سے۔ ہاں، یہ بھی ایک عجیب پہلو تھا۔ نوس کے دن شینا زبان بولنے پر زور دیا جاتا تھا اور بظاہر پڑوسی کھو اور وورشک کمیونٹیز کے خلاف کچھ مظاہرہ سا کیا جاتا تھا۔ کافی پیچیدہ سماجی پہلو ہیں۔ اچھا، سردیوں کے بعد بہار میں کون سا تہوار تھا؟ بہار کی آمد اور مکئی کی نئی کونپلیں پھوٹنے پر بزونو منایا جاتا تھا۔ بزونو؟ اس کا مطلب ہے دبلا پن۔ یہ تو نوس یعنی موٹا کرنا کے بالکل الٹ ہے۔ جی بالکل، یہ نام شاید سردیوں کے بعد خوراک کی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں بھی لوگ شگان میں جمع ہوتے۔ اور اس میں کیا خاص رسم تھی؟ ایک دبلی پتلی بھیڑ لائی جاتی جسے ترنگفا کہتے تھے، اسے ذبح کر کے اس کا خون پولو کھیلنے والی چھڑیوں پر چھڑکا جاتا، پھر لاش کو رسی سے باندھ کر گھوڑے کے پیچھے گھسیٹا جاتا تھا۔ اوہ، یہ تو کافی الگ سی رسم ہے۔ ہاں، اور پھر دن بھر پولو اور ناچ گانا ہوتا تھا۔ بڈلف یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے اسے ایبوئی کہتے تھے اور یہ مارچ کی شروع میں ہوتا تھا، لیکن ان کے وقت میں یہ شاید صرف گلگت تک محدود رہ گیا تھا۔ اور گلگت میں اس ایبوئی سے جڑی ایک اور بھی عجیب رسم تھی، ہے نا؟ وہ راہ والی؟ اوہ ہاں، وہ تو بہت ہی غیر معمولی تھی۔ بڈلف کے مطابق راہ یعنی مقامی حکمران چھپے ہوئے لوگوں کو قلعے میں لانے کے لیے آدمی بھیجتا، پھر عورتیں قلعے کے اندر سے بیرونی دروازے تک 2 قطاریں بناتی۔ جی۔
جب را باہر نکلتا تو مردوں کو ان عورتوں کی قطاروں کے بیچ سے گزرنا پڑتا، اور بظاہر عورتیں ان پر طنز کرتیں یا شاید ہلکا پلکا مارتی بھی تھیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور اس کے بعد رو کے آدمیوں اور وزیر کے آدمیوں میں ایک نمائشی لڑائی ہوتی۔ رو کو قیدی بنا لیا جاتا اور پھر تاوان جیسے بیل، بھیڑ یا چوغا دے کر چھڑایا جاتا۔ یہ سب بہت علامتی لگتا ہے۔ بوڈلف نے اس کی کوئی وجہ بتائی؟ انہوں نے کوئی حتمی تشریح تو نہیں دی، لیکن شاید یہ کسی پرانی سماجی روایت یا اقتدار کی کشمکش کا کوئی علامتی اظہار ہو، مگر وہ لکھتے ہیں کہ بعد میں سخت اسلامی اثرات کی وجہ سے یہ رسم ختم ہو گئی۔ سمجھ آتی ہے۔ اچھا، فصلوں سے جڑے اور کون سے تہوار تھے؟ گندم وغیرہ کے؟ جی، گندم کی کٹائی کے آغاز پر گنونی ہوتا تھا۔ اس کی تاریخ مقرر ہوتی تھی۔ گنونی؟ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس سے 10 دن پہلے تک دن کی روشنی میں شغان میں ناچ گانا ہوتا، پھر تہوار کی شام ہر گھر مکئی کی کچھ بالیں جمع کرتا، انہیں بھون کر دودھ میں بھگو کر اگلی صبح کھایا جاتا۔ اس کے بعد ہی کٹائی شروع ہوتی تھی۔ اچھا، تو پہلے کھانا منع تھا؟ ہاں، ایک عقیدہ تھا کہ گنونی سے پہلے نیا اناج کھانے سے بدقسمتی آتی ہے۔ یہ تہوار دوسرے علاقوں میں بھی تھا، مختلف ناموں سے، جیسے شگل، پنڈک، سلم وغیرہ۔ اور فصل کٹ جانے کے بعد؟ فصل کی کٹائی مکمل ہونے پر دومینیکا منایا جاتا تھا۔ دومینیکا یعنی دھواں کرنا؟ بالکل، مقصد تھا اناج کے گوداموں سے بری روحوں کو دھواں دے کر بھگانا۔ ایک خاص قسم کا دلیا، مول کھایا جاتا تھا۔ گھر کا سربراہ فرش میں ماچس لاک چلاتا، پھر باہر نکل کر ہوائی فائر کرتا۔ پڑوسی بھی یہی کرتے۔ یہ تو کافی ڈرامائی لگتا ہے۔ جی، چترال میں اسے تستوندکائی کہتے تھے، یعنی شیطان بھگانا۔ زبردست۔ اور پھر وہ سب سے اہم تہوار چلی؟ ہاں، چلی غالباً سب سے اہم تھا۔ یہ پہلے جونیپر ایکسلسا درخت، جسے چلی کہتے ہیں، اس کی پوجا کے لیے تھا، اور یہ گندم کی بوائی کے آغاز کی نشاندہی کرتا تھا۔ تو درخت کی پوجا اور بوائی دونوں؟ جی، بڈلف کے زمانے تک درخت کی پوجا سے جڑی رسومات تو تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن بوائی والی رسومات باقی تھیں۔ یہ 2 دن چلتا تھا۔ اچھا، کیسے؟ پہلا دن رو کا ہوتا تھا، دوسرا عوام کا۔ شام کو رو کے اناج گھر جانے کی ایک رسم ہوتی تھی۔ جلوس میں ایک بڑا کیک، انار، دیودار کی شاخ اور آٹے سے منہ لتھڑا ہوا ایک آدمی، جسے دونوں کہتے تھے، وہ سب شامل ہوتے۔ دونوں؟ اس کا کیا کردار تھا؟ بڈلف نے اس کی زیادہ وضاحت نہیں کی، لیکن یہ کسی قدیم زرعی روح یا کردار کی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ پھر یرفعہ کی رسم ہوتی، جس میں رو سونا ملا ہوا گندم کھیت میں بکھیرتا تھا۔ سونا ملا ہوا گندم؟ برکت کے لیے؟ شاید، جی۔ پھر را خود ہل چلاتا اور باقی لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلاتے۔ ایک بکرے کی قربانی ہوتی، کاچ مگر یعنی را کا بکرا، جسے رونو نامی کوئی عہدیدار ذبح کرتا تھا۔ اور وہ پریوں کا ذکر بھی تھا نا؟ ہاں، ممکنہ برائی کو ٹالنے کے لیے یودینی درنگ یعنی پری کا ڈھول بجایا جاتا، اور ایک اور بکری یودونی آئی یعنی پری کی بکری کی قربانی دی جاتی۔ یہ تو واقعی قدیم عقائد اور زراعت کا گہرا تعلق دکھاتا ہے۔ بالکل، اور بڈلف نے گلگت میں دیودار کی پوجا کی ایک الگ رسم کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ 3 دن پہلے گاؤں کے غیر شادی شدہ نوجوان پاکیزگی اختیار کرتے، پھر ایک مناسب دیودار کا درخت ڈھونڈ کر اس پر شراب، تیل، روٹی اور پھل چھڑکا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کی ایک شاخ کاٹ کر موسیقی کے ساتھ گاؤں لائی جاتی۔ شاخ کے نیچے بکرے کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہایا جاتا، ہتھیار اور سر شاخ پر لٹکائے جاتے، تیر اندازی اور گولی چلانے کے مقابلے ہوتے۔ اور پھر دعوت؟ جی، دعوت کے بعد ہڈیاں ندی میں پھینک دی جاتی اور سب غسل کرتے۔ اور گھر واپسی پر بھی کوئی خاص بات تھی؟ ہاں، گھر پہنچنے پر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، اندر سے آواز آتی، تم کیا لائے ہو؟ اور جواب؟ جواب ہوتا، میں تمہارے لیے بچے لایا ہوں، اگر تم گائے بیل چاہتے ہو میں لایا ہوں، جو تم چاہتے ہو میرے پاس ہے۔ پھر آٹے، پتوں اور شراب کو آگ اور چھت پر چھڑکا جاتا اور شیری بگرتھم یعنی پریوں کے بادشاہ سے دعا کی جاتی۔ واہ، یہ تو پوری ایک کہانی ہے۔ جی، اور ایک چلی پتھر کی رسم بھی تھی، جس میں بکریاں اور کنکریاں شامل ہوتیں۔ 5 دن تک ایک خاص گیت گایا جاتا۔
बिडल्फ कहते हैं कि ये चिल्ली पत्थर आज भी कई शेन गांवों के दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं। तो मजमूई तौर पर बडल्फ की ये सारी तफसीलात हमें क्या बताती हैं इन त्योहारों के बारे में? देखिए, ये त्यौहार सिर्फ नाच गाने या जश्न मनाने के मौके नहीं थे। ये उस माशरे की रूह की अक्कासी करते हैं। उनमें कदीम ज़रई अकायद, मकामी रिवायात और बाद में आने वाले इस्लामी असरात का एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प इम्तिजाज नजर आता है। सही। ये त्यौहार कम्युनिटी को जोड़ते थे, मौसमों के साथ जिंदगी के चक्र को, उस तसलसल को यकीनी बनाते थे, और जो समाजी ढांचा था जैसे रए का किरदार या मखसूस खानदानी जिम्मेदारियां, उसे मजबूत करते थे। वाकई ये जानना कि ये रसूमात वक्त के साथ कैसे बदलीं या शायद कुछ बाकी भी हों, ये बहुत अहम है। बिल्कुल। और यही मेरे ख्याल में सोचने की बात है जो बिडल्फ की तहरीर छोड़ जाती है। 19वीं सदी के ये तफसीली मुशाहिदात आज इन दूर दराज वादियों में इनकी क्या शक्ल बाकी है? क्या ये रसूमात शायद बहुत तब्दील शुदा हालत में अब भी कहीं न कहीं मौजूद हैं? और इनका बाकी रहना या इनका मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना, ये इस इलाके में और शायद वसी तरमानों में सकाफती तब्दीली के बारे में हमें क्या सिखाता है? ये एक अहम सवाल। खुश आमदीद। आज हम जॉन बुडलॉफ की किताब ट्राइब्स ऑफ द हिंदू कुश के एक बहुत ही दिलचस्प बाब यानी बाबे नहम पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बाब खास तौर पर गिलगित और इसके आसपास के इलाकों के आप कह लें मजहबी माजी और हाल का जायजा लेता है। जी हाँ। हमारा मकसद है कि बडलॉफ की नज़र से ये समझें कि वक्त के साथ यहाँ अकायद कैसे बदले। बिल्कुल। और ये बाब अहम इसलिए भी है कि ये सिर्फ मज़ाहिब गिनवाता नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे मुख्तलिफ नज़रियात यानी इस्लाम से पहले के और बाद के एक दूसरे पर असरअंदाज हुए हैं। और इनके निशानात आज भी मिलते हैं, है ना? जी जी, किसी न किसी शक्ल में बाकी हैं। ये बड़ी एक तह दर तह तारीख है। तो आइए फिर इसी तारीख की कुछ परतें खोलते हैं। बुडलॉफ लिखते हैं कि गिलगित में जो इस्लामी रसूमात पर सख्ती है वो निस्बतन नई बात है, और पुराने अकायद के असरात वो पूरी तरह मिटे नहीं हैं। वो जिक्र करते हैं ज़रतुश्त मत का, यानी आग की पूजा का। जी, जिसका मरकज वो ऑक्सस वादी को मानते हैं। तो क्या गिलगित या यासीन में इसकी कोई खास मिसाल मिलती है? हाँ, वो यासीन और गिलगित में एक त्यौहार का जिक्र करते हैं, शब-ए सादा। शब-ए सादा? जी, जो शायद साल की मुख्तसर तरीन रात को आग जलाकर मनाया जाता था। तो ये एक मुमकिना निशानी हो सकती है। अच्छा। इसी तरह बुद्ध मत भी, वो तो एक जमाने में हिंदू कुश के दोनों तरफ फैला हुआ था, खास तौर पर जुनूबी वादियों में। सही। गिलगित और अस्तूर में आज भी वो पत्थर के चबूतरे मिलते हैं, जिन्हें चुगैटन्स कहते हैं। जी, चुगैटन्स या थल्ली। और गिलगित के करीब वो एक बड़ा मुजस्मा भी है, चट्टान पर कंधा। उसका भी जिक्र है किताब में। बिल्कुल, नूपुर गांव के पास है, कोई 9 फुट ऊंचा है वो। बिडोल्फ उसकी शनाख्त पर भी बात करते हैं। क्या कहते हैं वो? कुछ लोग उसे औरत की शबीह समझते हैं, लेकिन बिडोल्फ उसे पुराने चीनी सय्याह फाहियान के जिक्र करदा बुद्ध से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ओह, फाहियान तो यहाँ से गुजरे थे ना? जी, हालांकि ये बात पूरी तरह साबित नहीं, एक मकामी कहानी भी है। वो उसे एक दियोनी या बुला बताती है जिसे किसी बुजुर्ग ने पत्थर बना दिया था। दिलचस्प। बडलिफ के मुताबिक शीन कबीले के हमले से पहले इस इलाके में बुद्ध मत ही राइज था। अच्छा, बुद्ध मत के बाद फिर बडलिफ हिंदू मत या ब्राह्मणियत के असरात की तरफ आते हैं। वो शीन लोगों में गाय को नापाक समझने का जिक्र करते हैं। जी हाँ। और दूसरों को तंजन डिंगारे के यानी गाय वाले लोग कहने का भी। ये तो खास बात है। जी, ये भी। और मुर्गियों के बारे में भी इनका रवैया कुछ हिंदुओं जैसा था। बडलिफ लिखते हैं कि माजी में मुर्दों को जलाने की रस्म भी थी, जिसे जैन कहते थे। मुर्दों को जलाने की रस्म? जी, और राख को लकड़ी के संदूकों में रखते थे। यहाँ तक कि सती की रस्म, वो भी किसी जमाने में राइज थी। अच्छा। और अगरचे जात पात का निजाम तो नहीं था, लेकिन हुक्मरानों का रा का लक़ब इस्तेमाल करना और संस्कृत नाम, ये भी पुराने हिंदू असरात की तरफ इशारा करते हैं। तो मतलब ये अकायद आपस में घुल मिल रहे थे इस्लाम से पहले। फिर मजमूई तौर पे क्या सूरत हाल थी? बिडलिफ के ख्याल में ये गालिबन बुद्ध मत और हिंदू मत का एक मुरक्कब सा बन गया था, जो इलाके की जो पुरानी जिन्नात या भूत प्रेत की पूजा थी उस पर गालिब आ गया।
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد بھی کچھ پرانی رسمیں، جیسے کچھ خاص پتھروں کی یا درختوں کی پوجا، خاص طور پہ وہ چیلی درخت کی شاخوں کا استعمال، وہ کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہا۔ اچھا، مسٹر شاہ نے بھی ہنودارز میں برہمنی اثرات دیکھے تھے، اور گلہت قلعے کے پاس ایک سنسکرت کتبہ بھی ملا تھا۔ تو یہ سب پرانے اثرات تھے، پھر اسلام کا دور کیسے شروع ہوا؟ کیا یہ تبدیلی اچانک آئی؟ نہیں، بٹلف تو یہی بتاتے ہیں کہ ہندو مت سے اسلام کی طرف تبدیلی کافی بتدریج ہوئی، یعنی آہستہ آہستہ۔ وہ خاص طور پر یاسین وادی کا ذکر کرتے ہیں، جہاں 3 مختلف اسلامی فرقے ملتے ہیں۔ 3 فرقے؟ کون کون سے؟ جی، جو الگ الگ سمتوں سے آئے، مشرق سے سنی، اسکردو یعنی جنوب سے شیعہ، اور مغرب میں آکسس وادی سے مولائی۔ مولائی؟ جی، بڈلف کے مطابق اسلام غالباً 13ویں یا 14ویں صدی میں وسطی ایشیا اور کشمیر کے راستے یہاں پہنچا۔ یہ مولائی کون ہے؟ کیا بڈلف نے ان کے عقائد کے بارے میں کچھ بتایا؟ ہاں، مولائی یہاں آغا خان کے پیروکار یعنی اسماعیلیوں کو کہا گیا ہے۔ بڈلف ان کے کچھ خاص عقائد کا ذکر کرتے ہیں، جیسے وہ حضرت علی کی الوہیت کا تصور رکھتے ہیں، تناسخ یعنی روح کی منتقلی پر یقین رکھتے ہیں، اچھا، اور نماز روزہ جیسی عبادات میں ان کے ہاں نسبتاً نرمی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے بجائے ایک فارسی کتاب ہے کلام پیر، اسے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی موت پر چراغ روشن جیسی اپنی منفرد رسومات بھی ہیں۔ لیکن گلگت میں زیادہ کون ہے؟ گلگت میں اکثریت سنی اور شیعہ مسلمانوں کی ہے۔ کیا بڈلف کسی اور فرقے کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ جی، وہ نور بخشی فرقے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نور بخشی؟ جی، یہ شیعہ اور سنی عقائد کا ایک امتزاج سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بانی تھے سید محمد نور بخش، جو سمرقند سے آ کر بلتستان میں بس گئے تھے۔ ان کی عبادات میں کیا فرق ہے؟ ان کی عبادات میں بھی کچھ فرق ہیں، جیسے نماز میں ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کا طریقہ وہ موسم کے لحاظ سے بدلتے ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ولی اللہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو اتنے سارے فرقے ایک ساتھ رہ رہے تھے، ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے؟ کیا بڈلف نے اس پر کچھ لکھا ہے؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی برادریوں میں آپس میں شادیاں بہت عام تو نہیں تھیں، لیکن ہوتی ضرور تھیں۔ انہوں نے مولائی فرقے کے پیروں کے نظام کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو نذرانے آغا خان کو بمبئی بھیجے جاتے تھے ان کا بھی۔ نذرانے؟ کس قسم کے؟ نقدی کی صورت میں بھی اور کبھی چیزوں کی صورت میں بھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جان بڈوس کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ گلگت اور ہندوکش کے یہ علاقے صرف خوبصورت پہاڑوں کا نام نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہاں عقائد کی ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اور گہری تاریخ موجود ہے، قدیم آگ پرستی سے لے کر بدھ مت، ہندو مت اور پھر اسلام کے مختلف رنگوں تک، ہر ایک نے اپنے نشان چھوڑے ہیں۔ یقیناً۔ اور بڈلف کا یہ تجزیہ ہمیں صرف ماضی کے عقائد کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ یہ جو تاریخی اور مذہبی ورثہ ہے، یہ آج بھی ان علاقوں کی ثقافتی شناخت، ان کے سماجی ڈھانچے اور لوگوں کے آپسی تعلقات پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم جان بڈلف کی کتاب ٹرائبز آف دا ہندو کش کے باب 10 کو تفصیل سے دیکھ رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر کافرستان کے وہ لوگ جنہیں سیاہ پوش کہا جاتا تھا، ان پر بڈلف کے مشاہدات۔ بالکل۔ ہمارا مقصد 19ویں صدی کے اس منفرد گروہ کو بڈلف کی نظر سے سمجھنا ہے، جیسا انہوں نے بیان کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بڈلف نے کیا لکھا۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ علاقہ یعنی کافرستان، جو کہ چترال افغانستان اور ہندو کش کے بیچ میں تھا، یہ بڑی حد تک بیرونی اثرات سے محفوظ رہا تھا۔ صحیح۔ بڈلف جب لکھ رہے ہیں یہ 1870 کی دہائی ہے، تو ان کی معلومات زیادہ تر ان کے اپنے مشاہدات یا پھر دوسروں سے سنی سنائی باتوں پر مبنی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ لوگ یہ اپنی آزادی اور اپنے رسم و رواج پر بہت سختی سے قائم تھے اور کسی قسم کے انضمام کی مزاحمت کرتے تھے۔ بڈلف لکھتے ہیں کہ یہ سیاپوش یعنی کالے کپڑے پہننے والے اپنے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ تقریباً مسلسل جنگ کی حالت میں رہتے تھے۔ جی ہاں، جو انہیں اکثر وحشی سمجھتے تھے۔ لیکن بڈلف ان کی اصلیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیا وہ واقعی کہیں باہر سے آئے تھے؟ جی، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔
برڈلف اصل میں وہ جو مشہور نظریات تھے نا یونانی یا سلاوی نسل کے، ان کو رد کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے نزدیک یہ لوگ جسمانی طور پر ارد گرد کی قوموں سے بالکل مختلف تھے، ایک الگ تھلگ خالص آریائی نسل کے لگتے تھے انہیں۔ اچھا، عمدہ نقش و نگار، لمبے قد، مضبوط جسم۔ اور برڈلف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایک متحدہ قوم نہیں تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ تو کئی قبائل تھے جن کی زبانیں اور بولیاں اتنی مختلف تھیں کہ بعض اوقات وہ آپس میں بات چیت بھی نہیں کر پاتے تھے۔ اچھا، ہاں، ان میں کچھ مشترکہ رواج اور مذہبی عقائد ضرور تھے، لیکن آپس کی یعنی بین القبائلی لڑائیاں بہت عام تھیں۔ برڈلف نے 3 بڑے گروہوں کا ذکر کیا ہے: رمگالی یا لغمانس، وائیگیلس اور بشاگیلس۔ یہ مختلف وادیوں میں رہتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ جی، رمیگالی اور وائیگالیوں کا ایک حصہ برڈلف کے وقت تک مسلمان ہو چکا تھا۔ ان کے علاوہ بھی تو گروہوں کا ذکر ہے، جیسے کالاشی، کٹی گالی۔ جی ہاں، منجانی اور سفید پوش بھی تھے۔ یہ خود کو سیاہ پوش سے الگ سمجھتے تھے، لیکن جہاں تک ظاہری شکل و صورت کی بات ہے، ہاں، اس میں کیا خاص تھا؟ ان کا سر منڈوانے کا انداز بہت ہی نرالا تھا۔ مطلب پورا سر صاف، سوائے سر کے بالکل اوپر ایک تقریباً 3 انچ کے دائرے میں بال چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، اور لباس؟ لباس بھی منفرد تھا۔ اکثر تو بکری کی کھال پہنتے تھے جس کے بال باہر کی طرف ہوتے تھے، اوہ، یا پھر بشکالی قبیلے کی طرح کالے بکرے کے بالوں کے لمبے ٹیونک اور چمڑے کی پیٹیاں۔ البتہ کالاش قبیلے نے موٹے سوتی کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔ اور خواتین کے لباس یا سر کے انداز میں کوئی خاص بات؟ بالکل، بشکالی خواتین کا سر کا لباس بہت ہی نمایاں تھا۔ ایک کالی ٹوپی جس پر لکڑی کے فریم سے بنے 2 سینگ لگے ہوتے تھے۔ سینگ؟ جی، 2 سینگ۔ برڈلف تو اس کا تعلق 6ویں اور 7ویں صدی کے چینی سیاحوں سنگ یون اور ہین سونگ کے بیان کردہ رواج سے جوڑتے ہیں، جو شاید اس رواج کے بہت قدیم ہونے کا اشارہ ہے۔ واہ، یہ تو بہت پرانی بات ہوئی۔ جی، جبکہ کالاش خواتین کا ہیڈ ڈریس الگ تھا، ایک چوڑی ٹوپی جسے کوڑیوں سے سجایا جاتا تھا۔ طرز زندگی میں بھی کچھ عجیب باتیں تھیں، جیسے وہ زمین پر بیٹھنے کے بجائے اسٹول استعمال کرتے تھے۔ ہاں، یہ بات انہیں پڑوسیوں سے بالکل الگ کرتی تھی۔ ان کے گاؤں بھی لکڑی کے مضبوط قلعہ بند گھروں جیسے ہوتے تھے، دفاعی ضرورت کے تحت۔ صحیح۔ ہتھیاروں میں کیا استعمال کرتے تھے؟ ہتھیاروں میں چھوٹی کمانیں تھیں جن کے تیروں کے سرے بھاری لوہے کے ہوتے تھے، عمدہ قسم کے خنجر اور جنگی کلہاڑیاں۔ تلواروں سے زیادہ کلہاڑی پسند کرتے تھے۔ ماچس لاک بندوقیں وہ نسبتاً نہیں آئی تھیں ان کے پاس۔ اور حکومت کون چلاتا تھا؟ ہر قبیلہ اپنے معاملات اپنے بزرگوں کے ذریعے چلاتا تھا، جنہیں جوش یا جست کہا جاتا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں مذہب پر۔ اس بارے میں برڈلف کے مشاہدات کیا تھے؟ یہ پہلو اکثر بڑا پراسرار سا ہوتا ہے نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ برڈلف کا خیال تھا کہ شاید یہ قدیم ویدک مذہب کی کوئی ابتدائی یا بگڑی ہوئی شکل ہو سکتی ہے۔ ویدک مذہب؟ جی، سب سے بڑے دیوتا کا نام امبرا بتایا گیا، جس کا تعلق شاید اندرا سے ہو۔ ایک پیغمبر مانی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ امبرا کے بیٹے باگیش کا بھی ذکر ہے۔ اور پوجا کیسے کرتے تھے؟ وہ پتھروں کو بطور علامت استعمال کرتے تھے اور لکڑی کے تراشیدہ بت بھی پوجتے تھے، جنہیں برڈلف اندرا یا منو سے منسوب کرتے ہیں۔ دیوتاؤں کی تعداد کے بارے میں کچھ کہا؟ برڈلف نے ذکر کیا کہ ان کے دیوتاؤں کی تعداد ناقابل یقین حد تک زیادہ بتائی جاتی تھی، شاید 18,000 تک۔ 18,000؟ جی، جن میں گیج، باگیج، پروئچی جیسے نام شامل ہیں۔ جانوروں کی قربانیاں بہت عام تھیں، جن کے ساتھ دیودار کی شاخیں جلاتے تھے۔ قربانی کی کوئی خاص رسم؟ ہاں، ایک خاص رسم تھی جس میں جانور پر پانی اور مکھن چھڑک کر سوچ اور ہماچ پکارا جاتا، اور اگر جانور کانپتا تو اسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا۔ اچھا، اور پڑوسیوں سے تعلقات کیسے تھے ان کے؟ کیا بالکل ہی الگ تھلگ رہتے تھے؟ مکمل طور پر تو نہیں۔ مشرق کی طرف سے کچھ پھیری والے تجارت کے لیے ان کے علاقوں میں آتے تھے۔ برڈولف لکھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دہی اور مہمان نوازی دونوں کے لیے مشہور تھے۔ یعنی دونوں طرح کی شہرت تھی؟ بالکل۔ ان کی وادیاں زرخیز تھیں، گھنے جنگلات تھے، وہاں وہ عمدہ قسم کے چھوٹے کوہان والے مویشی پالتے تھے، بھیڑیں، مرغیاں، اور کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ سماجی رسومات کیسی تھیں؟
جیسے رقص یا موت کی رسومات؟ رقص میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ حصہ لیتے تھے۔ موت کی رسومات البتہ خاصی عجیب تھیں۔ میت کو کئی دن تک رکھ کر اس کے گرد رقص کیا جاتا تھا۔ اوہ، اور شادی بیاہ؟ شادی کے بارے میں بوڈلف کا اندازہ تھا کہ شاید تعدد ازواج عام نہیں تھا، اگرچہ مردوں کو 4-5 بیویاں رکھنے کی اجازت تھی۔ خواتین میں جنسی بے روائی عام سمجھی جاتی تھی اور غیرت کا تصور کمزور تھا۔ اچھا۔ جی، زنا کی سزا اکثر جرمانہ ہوتی تھی۔ بوڈلف یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مسلمان پڑوسیوں کو بیچ دیتے تھے یا چترال کے حکمران کو بطور خراج پیش کرتے تھے۔ یہ تو افسوسناک بات ہے۔ جی، ایک اور سماجی پہلو پادساس کا ذکر ہے، جو بشکالیوں میں ایک غلام جیسی آبادی تھی جن کی زبان اور سماجی حیثیت الگ تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بوڈلف نے 19ویں صدی میں ہندو کش کے ان قبائل کی ایک ایسی تصویر پیش کی جو بیرونی دباؤ کے باوجود اپنی ایک الگ، منفرد شناخت، عجیب و غریب رسومات، مخصوص وضاقتہ اور قدیم سمجھے جانے والے عقائد کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ بالکل، اور یہاں ایک آخری سوچ طلب نقطہ یہ چھوڑتے ہیں کہ بلڈر کا یہ بیان ایک ایسے وقت کا ہے جب یہ ثقافت بڑی تبدیلیوں کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ان کی شدید آزادی پسندی اور پیچیدہ داخلی و خارجی تعلقات کو دیکھتے ہوئے جیسا بڈب نے بیان کیا، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جدیدیت اور بڑی سیاسی طاقتوں کے سامنے ایسی الگ تھلگ مخصوص ثقافتی اکائیوں کی بقا کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ خوش آمدید، آپ شیرباز شگری یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جان بیڈولف کی مشہور کتاب ٹرائبز آف دی ہندو کش کے 11ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ باب خاص طور پر گلگت کے حکمرانوں کی تاریخ سے متعلق ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد ہے کہ بیڈولف کے نقطہ نظر سے اس تاریخ کو سمجھیں جس میں زبانی روایات، اہم حکمران، جانشینی کے جھگڑے اور وہ غلامی جیسے مشکل موضوعات بھی شامل ہیں۔ یقیناً بیڈولف شروع میں ہی یہ واضح کرتے ہیں کہ گلگت کی جو پرانی تاریخ ہے نا، اس کا زیادہ تر انحصار زبانی روایات اور گیتوں پر ہے۔ کوئی مستند تحریری ریکارڈ ملنا مشکل ہے۔ اور ان روایات میں سب سے مشہور تو وہ شری بدت والی کہانی ہے نا، آدم خور راجا۔ جی ہاں، شری بدت، جس کے ظلم کی کہانیاں ہیں۔ پھر ایک ہیرو ایزور آتا ہے، اسے شکست دیتا ہے، اس کی بیٹی سے شادی کرتا ہے اور را کا لقب اختیار کر لیتا ہے۔ یہیں سے ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو بیڈولف اس کہانی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک لوک کہانی ہے؟ بیڈولف کا خیال ہے کہ دیکھیں، کہانی میں مافوق الفطرت باتیں تو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے شری بدت کوئی حقیقی تاریخی کردار ہو۔ اچھا۔ جی، اور ازور کا عروج جو غالباً 14ویں صدی کے آس پاس ہوا، وہ شاید پرانے شن حکمرانوں کے دور کے خاتمے اور ممکنہ طور پر وادی میں اسلام کی آمد سے بھی جڑا ہوا ہو۔ تو یہ دلچسپ ہے کہ کیسے ایک لوک کہانی ایک بڑی تاریخی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی تراخان خاندان کا آغاز۔ بالکل، بیڈولف یہی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ اسی تراخان خاندان میں پھر آگے چل کر مرزا خان کا ذکر آتا ہے۔ گیتوں میں تو وہ بہت مقبول ہے، لیکن بیڈولف بتاتے ہیں کہ اس کا انجام بڑا المناک تھا۔ المناک؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ بیڈولف کے مطابق اسے اس کی اپنی بیوی نے قتل کروا دیا تھا، کیونکہ مرزا خان نے اس کے بھائیوں کو مروایا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی ذاتی دشمنی تھی جس نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا۔ یعنی اندرونی خلفشار۔ جی، اس کے بعد اس کا بیٹا تراخان حکمران بنا، اور پھر تراخان کا بیٹا سملک، جسے گلیت سملک بھی کہتے ہیں، وہ ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ سملک، اس کے بارے میں بیڈولف کیا خاص بتاتے ہیں؟ بیڈولف کے مطابق سملک نے شادیوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ کافی بڑھایا، نگر، یاسین اور اسکردو کے حکمران خاندانوں میں رشتے قائم کیے۔ اچھا، مطلب یہ سفارتی چالیں تھیں؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ ایک بیوی نگر کے حکمران کی بیٹی، دوسری یاسین کے فرمانروا کی، اور تیسری اسکردو کے مکپن حکمران جو وہاں کے روایتی راجا تھے، ان کی بہن تھی۔ تو اس نے کافی مضبوط پوزیشن بنا لی ہوگی۔ ہاں، اور بیڈولف یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں گلگت غالباً اسکردو کو خراج بھی دیتا تھا، تو یہ تعلقات کا ایک پیچیدہ جال تھا، دوستی اور دشمنی دونوں کا۔ تو یہ تو نسبتاً استحکام کا دور لگتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہانی پھر سے مشکل ہو جاتی ہے؟ بالکل، سوملک کے بعد کے جو حکمران آئے، بیڈولف کے مطابق ان کا دور زیادہ پرآشوب گزرا۔
مثال کے طور پہ ایک حکمران تھا گریتھم خان، جسے سلیمان خان بھی کہتے ہیں۔ اس نے لمبی حکومت کی لیکن آخر کار قتل ہو گیا۔ اوہ، تو پھر غیر یقینی کا دور شروع ہو گیا ہوگا۔ جی بالکل، اقتدار کے لیے کشمکش تیز ہو گئی۔ جو خوش وقت خاندان تھا نا یاسین کا، وہ بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ ان کے حکمراں سلیمان شاہ نے گلگت پر حملہ کیا، حکمرانوں کو قید کیا، قتل کیا۔ یعنی مسلسل لڑائی جھگڑا۔ ہاں، بڈلف بتاتے ہیں کہ اس دور میں حکمران بہت تیزی سے بدلے، اندرونی سازشیں، بیرونی حملے، یہ سب چلتا رہا، یہاں تک کہ تراخان خاندان تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ گلگت کافی کمزور ہو گیا تھا۔ یقیناً، اور اسی کمزوری نے پھر بیرونی طاقتوں کو موقع دیا۔ پہلے تو آزاد خان جیسے حکمران آئے، پھر یاسین کے گوہر امان نے قبضہ کیا، اور آخر کار 1842 میں سکھوں نے مداخلت کی۔ سکھوں نے؟ جی۔ انہوں نے گوہر امان کو نکالا اور کریم خان نامی ایک شخص کو راہ بنا دیا، اور یہیں سے پھر گلگت پر کشمیر اور ڈوگرا حکومت کا اثر و رسوخ قائم ہونا شروع ہوا۔ ان تمام سیاسی اتھل پتھل اور لڑائیوں کا عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ بڈلف نے اس پر بھی کچھ کہا ہے؟ ہاں، اور یہ اس باب کا ایک بہت اہم اور تکلیف دہ حصہ ہے۔ بڈلف خاص طور پر غلامی کے مسئلے پر بات کرتے ہیں، جو خوش وقتی دور میں بہت پھیل گئی تھی۔ غلامی؟ جی، وہ مسٹر ڈریوڈ جیسے دوسرے لوگوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بہت سے بوڑھے گلگتی ایسے تھے جنہوں نے اپنی جوانی میں غلامی کی سختیاں جھیلی تھیں۔ اللہ، یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ بڈلف ایک اہم نقطہ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ گلگت کے لوگ ٹھیک ہے بیرونی حکمرانی کو ناپسند کرتے تھے، لیکن غلام بنا کر بیچ دیے جانے کے خوف سے آزادی کو زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ یعنی غلامی بدترین چیز تھی۔ بالکل، اور اس تجربے کی شدت کو واضح کرنے کے لیے بڈلف ایک شخص بیرا خان کی پوری کہانی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کی ایک عام مثال ہے۔ بیرا خان؟ اس کی کیا کہانی تھی مختصر میں؟ بڈلف کے مطابق بلا خان کو بچپن میں ہی پکڑ لیا گیا تھا، غالباً سلیمان شاہ کے حملے کے دوران۔ اسے کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اوہ خدایا! اسے پہلے یاسین لے جایا گیا، پھر یارکند، پھر واخان، پھر بدخشاں۔ وہ کئی دہائیوں تک ایک مالک سے دوسرے کے پاس بکتا رہا، سختیاں جھیلیں، بھاگنے کی کوششیں کی جو ناکام ہوئیں، اور آخر کار بہت لمبے عرصے بعد بڑھاپے میں کسی طرح واپس گلگت پہنچا۔ کئی دہائیوں بعد؟ جی، بڈلف کے لیے یہ صرف ایک فرد کی دکھ بھری کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح بڑے سیاسی واقعات، جنگیں، حملے عام لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، بڈلف کا یہ باب ہمیں گلگت کی تاریخ کا ایک بڑا وسیع اور اکثر ہنگامہ خیز منظر دکھاتا ہے۔ ایک افسانوی آغاز سے لے کر خاندانوں کے عروج و زوال، اندرونی جھگڑوں، بیرونی طاقتوں کی آمد، اور ان سب کے بیچ عام انسانوں کی تکلیف، خاص طور پر غلامی کی صورت میں۔ جی بالکل، اور یہ سب ہمیں 19ویں صدی کے ایک یورپی مبصر کے نقطہ نظر سے مل رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک آخری سوچ جو بڈلف کے بیان سے ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس علاقے کی تاریخ کا اتنا بڑا حصہ، جیسا بڈلف خود بھی مانتے ہیں، زبانی روایات اور بیرا خان جیسی ذاتی کہانیوں پر مشتمل ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تاریخ صرف سرکاری کاغذات یا لکھی ہوئی چیزوں پر مبنی ہوتی تو اس خطے کے تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کتنی مختلف اور شاید کتنی نامکمل ہوتی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں ہوتی۔ بالکل، یہ ان لوگوں کی بھی کہانی ہے جنہوں نے وہ سب جھیلا، اور ان کی یادداشت کو کیسے محفوظ رکھا گیا یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ شیرباز شگری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جان بڈلف کی کتاب ٹرائبز آف دا ہندو کوش کے باب 12 کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ خاص طور پر بلتستان کے جو حکمران خاندان تھے ان پر توجہ رہے گی۔ ہمارے پاس بڈلف کا متن ہے اور اس میں دیے گئے نسب نامے بھی ہیں، تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو تاریخی شواہد ہیں یہ ان خاندانوں کے نسب اور پس منظر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ چلیں اسکردو کے مقبون خاندان سے شروع کرتے ہیں۔ بڈلف ان کی ابتدا کی کہانی ابراہیم شاہ سے شروع کرتے ہیں۔
ٹھیک؟ جی بالکل ابراہیم شاہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ایک مسلمان مہم جو تھے، اور روایت یہ ہے کہ مصر سے ہندوستان کے راستے آئے۔ لیکن بوڈلف یہ بھی لکھتے ہیں کہ سکھوں کے قبضے کے وقت اسکردو میں جو تحریری ریکارڈز تھے ان کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا تھا۔ اچھا، ریکارڈ ضائع ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے بالکل شروع کی تاریخ کو وثوق سے جاننا تھوڑا مشکل ہے، اور اس وقت خطے کا مذہب بدھ مت تھا۔ کا برڈلف نے بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق ابراہیم شاہ نے غالباً 13ویں صدی عیسوی کے شروع میں بلتستان کی خود مختاری حاصل کی، اور یہ وہی دور ہے جو گلگت میں آزور خاندان کے عروج اور اسلام کے پھیلاؤ سے ملتا جلتا ہے۔ اور یہ مقبون کا لقب، اس کے بارے میں برڈلف کیا کہتے ہیں؟ جی، مقپون کے بارے میں برڈلف کا خیال ہے کہ یہ تبتی زبان میں کمانڈر ان چیف جیسا کوئی مطلب رکھتا ہے، اور شاید چینی لفظ ٹنگ سے نکلا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، اور یہ برڈلف کے دیے گئے نسب نامے میں بھی ہے، کہ یہ لقب ابراہیم شاہ کے فوراً بعد جو 9 نسلیں تھیں ان کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اچھا، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ تو یہ نسب نامہ جو کہتے ہیں کہ مقپون سربراہ علی شاہ نے دیا تھا، اس میں ابراہیم شاہ کے بعد جو پہلے 4 نام ہیں ان کے آخر میں سنگھ آتا ہے نا؟ جی ہاں، سنگھ، جو گلگت کے شین حکمرانوں سے کافی مماثلت رکھتا ہے، اور بڈلف اسی بنیاد پر اسے دہانوں کی شین کالونی سے جوڑتے ہیں، اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ شاید ابراہیم شاہ سے پہلے اسکردو پر شین نسل کا ہی کوئی خاندان حکمران تھا۔ اور پھر اگلے 2 نام، ان میں گورتھم کا لاحقہ ہے، سنوم گورتھم اور سہ گورتھم۔ بالکل، گورتھم بڈلف کے مطابق یہ ایک بورش لقب ہے۔ تو یہ ناموں کا جو مکسچر ہے نا، یہ صرف جانشینی میں تبدیلی ہی نہیں دکھاتا، بلکہ یہ بھی کہ اس دور میں بلتستان پر کتنے مختلف ثقافتی اثرات پڑ رہے تھے۔ وہ ایک طرح کا تہذیبی سنگم تھا، ہے نا؟ یہ شاید کسی ٹوٹی پھوٹی جانشینی یا آپ کہہ لیں مختلف گروہوں کے اثر و رسوخ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 16ویں صدی کے آخر میں پھر احمد خان ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کے بارے میں بڈلف کیا تفصیل دیتے ہیں؟ بنڈلف بتاتے ہیں کہ احمد خان اور ان کے جو 4 جنگجو بیٹے تھے، انہوں نے مقپون اثر و رسوخ کو کافی پھیلایا تھا۔ ان بیٹوں میں سے 3 نے تو رونڈو، کھرمنگ اور استور میں مقپون حکومت کی شاخیں قائم کی، اور علی شاہ جو رونڈو شاہ کے بانی تھے، انہوں نے تو مغرب میں چترال تک فتوحات حاصل کی۔ اس دور کی ایک یادگار کے طور پر گلگت وادی میں ایک پولو گراؤنڈ آج بھی مقپون شاوران کہلاتا ہے، حالانکہ کنگھم نے اسے غلطی سے مقپون شنگرونگ لکھا تھا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی اسکردو کے مقپون کی۔ اب آتے ہیں شگر کے شہزادوں یعنی آماچا خاندان کی طرف۔ ان کے بارے میں بنڈلف ایک خاص روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ عقاب والی روایت کہ ان کے جد امجد کو ایک عقاب نے بچایا تھا، گویا عقاب کے گھونسلے سے۔ بنڈلف ان کے جسمانی خصوصیات کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے گوری رنگت، اور وہ کہتے ہیں اعلیٰ ذات کے نقوش، ہندوستان کے برہمنوں جیسے۔ اور یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اسکردو سے اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ تاریخی طور پر مقپون کے ماتحت ہی رہے۔ اور برڈلف نے کنیگھم کے حوالے سے آماچا شہزادوں کی فہرست بھی دی ہے، جس میں تھم کا لقب بار بار آیا ہے۔ کیا اس تھم لقب کا یا ان کی روایات کا کوئی تعلق خطے کی پرانی تاریخ سے بنتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ برڈلف اس امکان پر غور کرتے ہیں کہ یہ آماچا شاید ان شین شہزادوں کی نسل سے ہوں جو ابراہیم شاہ سے پہلے شگر پر حکومت کرتے تھے۔ تھم گلگت کے حکمرانوں کا بھی لقب تھا، تو بات وہیں پرانی بولور یا جسے پالور یا بالور بھی کہتے ہیں اس بادشاہت تک جا پہنچتی ہے۔ کننگھم کا خیال تھا کہ اس کا مرکز شاید اسکردو ہی رہا ہوگا، اور یہیں پہ پھر سکندر اعظم کا ذکر بھی آتا ہے نا؟ برڈلف ایک مقامی روایت بتاتے ہیں جو اسکردو کی بنیاد سکندر سے جوڑتی ہے، اسے اسکندریہ کہتی ہے۔ جی بالکل، حالانکہ برڈلف خود اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ اسکردو ہی سکندر کا اورنوس تھا۔ ان کے خیال میں اسکندر کی فوجیں وادی سندھ میں اتنی دور نہیں آئی تھیں۔ لیکن یہ بات بذات خود بہت دلچسپ ہے کہ سکندر کا نام اس خطے کی روایات میں اتنا گہرا کیسے رچ بس گیا۔ ہاں، یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ برڈلف یہ بھی بتاتے ہیں کہ گلگت، چترال اور وخان کے حکمرانوں میں مقدونیائی نسل کا دعویٰ کافی عام ہے، حالانکہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اور سکندر کی مہم بھی یہاں مختصر ہی تھی۔
اور اگر ہم اسے ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ 22 صدیاں گزر گئیں، اتنی تبدیلیاں آئیں، لیکن سکندر اعظم کا نام مقامی روایت میں کیسے زندہ رہا؟ یہ محض اتفاق تو نہیں لگتا، یہ کسی گہرے تاریخی یا ثقافتی تاثر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ برڈلف یہ قیاس بھی کرتے ہیں کہ قدیم بلور، جس کا نام چترال میں اب بھی ملتا ہے، وہ شاید بلتستان کی اس وسیع تر بادشاہت کا حصہ تھا جسے مارکو پولو نے ممکنہ طور پر سیریکول کے نام سے بیان کیا ہو۔ تو خلاصہ کریں تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ بڈلف کے باب 12 کے اس جائزے سے ہم نے دیکھا کہ مقفون خاندان کی ابتدا کتنی پیچیدہ ہے۔ ابراہیم شاہ، پھر شین روابط، وہ مخلوط نام، پھر ان کی توسیع، شگر کے آمچہ شہزادے جو منفرد ہیں اور ان کی اپنی روایات، اور آخر میں سکندر اعظم سے تعلق کا وہ مسلسل دعویٰ جو متنازع تو ہے مگر پورے خطے کے حکمران خاندانوں میں پایا جاتا ہے۔ بالکل، اور بڈلف کے متن کی بنیاد پر ایک آخری نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقامی روایات ہیں جیسے سکندر کی کہانیاں یا وہ عقاب والی داستان، یہ ریکارڈ شدہ نسب ناموں اور تاریخی بیانات کے ساتھ کیسے جڑتی ہیں یا کبھی کبھی ان سے ٹکراتی بھی ہیں، خاص طور پر ایک ایسے علاقے میں جہاں مسلسل سیاسی اور ثقافتی تبدیلیاں آتی رہی ہوں۔ یہ بیانیے حکمران خاندانوں کے لیے اپنی شناخت اور آپ کہہ لیں قانونی حیثیت کو برقرار رکھنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ صدیوں پرانی کیوں نہ ہو۔ آج ہم جان بڈولف کی کتاب ٹرائبز آف دی ہندو کش کے ایک اہم باب یعنی باب 13 کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر یاسین اور چترال کے شاہی خاندانوں اور ان میں بھی کٹورے خاندان کی تاریخ جیسا کہ بڈولف نے اسے سمجھایا۔ بالکل، اور دیکھیں گے کہ مصنف کے نقطہ نظر سے صرف اس باب کی بنیاد پر ان حکمرانوں کی تاریخ، ان کے نسب اور طاقت کے اتار چڑھاؤ کی کیا تصویر بنتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بڈولف شروع میں ہی ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو نام ہے کٹورے، یہ شاید موجودہ خاندان سے بھی پرانا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقے کا پرانا نام ہو سکتا ہے۔ وہ بابر کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ قابل کے قریب کٹر اور گبر قبائل کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اور پھر وہ جنرل کننگھم کی بات کرتے ہیں جو اسے یعنی اس نام کو کیتولو سے جوڑتے ہیں، جو 5ویں صدی کا یوچی بادشاہ تھا کیتولو، جس نے بلخ اور غندارہ فتح کیے تھے۔ جی وہی۔ تاریخ بناقتی اور جامل تواریخ میں بھی یہ نام ملتا ہے، لیکن بڈولف خود کننگھم کی اس بات سے پوری طرح متفق نہیں لگتے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ اگر یوچی اثر تھا بھی تو وہ شاید بعد کا تھا اور اتنا گہرا نہیں تھا۔ وہ اس نام کی اصل پر تھوڑا محتاط ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو بیڈلف ایک کتبے کا ذکر کرتے ہیں، راجا جیوا پالا۔ جی، برینز کے قریب ملا تھا۔ کننگھم اسے کافی قدیم، شاید 3 صدی عیسوی یا اس سے بھی پہلے کا مانتے ہیں۔ اور البیرونی نے بھی ایک جیوا پالا کا ذکر کیا ہے جو تقریباً 9ویں صدی میں کابل کا بادشاہ تھا۔ بالکل، بیڈلف کے لیے یہ سب اس علاقے میں آپ کہہ لیں اسلام سے پہلے بدھ مت کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ پھر ایک اہم کردار آتا ہے راجا بہمن۔ ہاں، راجا بہمن، جس کی حکمرانی بیڈلف کے مطابق مشرق میں پٹن تک اور شمال میں مشکول تک پھیلی ہوئی تھی۔ کافی وسیع علاقہ تھا۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ اسی کے دور میں عربوں نے بدخشاں فتح کیا اور پھر چترال پر بھی حملہ کیا۔ اچھا، تو بیرونی حملہ ہوا۔ جی، بیڈلف ایک روایت بتاتے ہیں کہ بہمن نے پہلے تو عرب پہلوان کو شکست دی لیکن پھر دھوکے سے پکڑا گیا۔ پھر اس نے اطاعت قبول کی، رہا ہوا، لیکن بعد میں پھر بغاوت کر دی اور مارا گیا۔ بڈلف کے مطابق یہ ایک طرح سے خطے کی تاریخ میں بیرونی مداخلت اور مقامی رد عمل کی ایک ابتدائی جھلک ہے۔ تو بہمن کے بعد کیا ہوا؟ کون حکمران بنے؟ بڈلف لکھتے ہیں کہ شری بدت کے جانشین تھے جنہیں رئیس کہا جاتا تھا اور ان کا تعلق اسکردو کی مقپون خاندان سے بھی تھا۔ اچھا، رئیس دور۔ جی، اور اسی دور کے بارے میں بڈلف ایک بہت ہی ہولناک واقعہ بیان کرتے ہیں، چینی حملے کا۔ چینی حملہ؟ وہ کیسا تھا؟ بڈلف کے مطابق بہت تباہ کن، مقامی رہنما کا قتل، عورتوں کی بے حرمتی، عام قتل عام، اور جو بچ گئے ان پر شدید ظلم ہوا۔ یا اللہ! انہیں کوڑے مارے گئے، درختوں پر نشان لگائے گئے اور پھر ملک بدر کر دیا گیا، بدخشاں۔ یہ کب کی بات ہے تقریباً؟
بڈلف کا اندازہ ہے کہ یہ شاید 16ویں صدی کے آخر یا 17ویں صدی کے شروع کی بات ہے۔ وہ ایک عجیب رسم کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ قیدیوں کو ایک کھال کے سوراخ سے گزارا گیا، جو گزر گئے انہیں جانے دیا، باقی مار دیے گئے۔ یہ تو واقعی بہت ہی عجیب اور خوفناک تفصیل ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بڈلف بتاتے ہیں کہ بعد میں ایک رئیس حکمران ہوا جو غالباً مسلمان تھا۔ اس کے بعد پھر مقپون خاندان کا اثر بڑھا۔ مقپون؟ جی، انہوں نے بابا ایوب کو گود لیا جو خراسان سے آئے تھے اور کافی بااثر ہو گئے۔ جب رئیس کا انتقال ہوا تو بابا ایوب نے مہتر کا لقب اختیار کیا اور خود حکمران بن گئے۔ اچھا، تو یہاں سے اقتدار کی ایک نئی شکل شروع ہوئی۔ جی، اور یہیں سے پھر خوش وقت شاخ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ خوش وقت شاخ؟ وہ کیسے؟ بابا ایوب کے پڑپوتے تھے شاہ سنگلی، ان کے بیٹے محمد بیگ کے جڑواں بیٹے ہوئے خوش آمد اور خوش وقت۔ اچھا، جڑواں؟ جی، اور بڈلف کے مطابق خوش وقت زیادہ قابل تھا اور اس نے مستوچ میں خوش وقت شاخ کی بنیاد رکھی۔ بڈلف کا ماننا ہے کہ موجودہ کٹورے خاندان اسی شاخ سے نکلا ہے۔ لیکن خوش وقت کا اپنا انجام کیسا رہا؟ وہ بھی اچھا نہیں رہا۔ بڈلف لکھتے ہیں کہ وہ کوغوزی میں چینیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر چینی؟ جی ہاں، اس کا بیٹا فیض رموز تو جنگجو تھا، یاسین فتح کیا، لیکن اسی دوران خوش وقتے کے بھتیجے خوش آمد کے دور میں چینیوں نے پھر حملہ کیا اور مستوچ کا قلعہ گھیر لیا۔ 7 مہینے محاصرہ رہا۔ آخرکار کچھ شرائط طے ہوئیں اور حملہ آور یرغمالیوں کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ تو یہ واقعات اہم ہیں۔ بڈلف کے لیے یہ واقعہ اس لیے اہم ہے کہ یہ چترال کو چینی ریکارڈز میں جو بولور کا ذکر آتا ہے اسے شناخت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تاہم وہ مجموعی طور پر خوش وقت خاندان کے ریکارڈز کو کوئی بہت زیادہ تاریخی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل کٹورے خاندان اور ان کی خوش وقت شاخ سے جو کشمکش تھی اس پر، خاص طور پر سلیمان شاہ اور شاہ کٹور۔ جی بالکل، بڈلف کے مطابق سلیمان شاہ جو خوش وقت شاخ سے تھا، اس نے گلگت فتح کیا اور کافی طاقت پکڑی، یہاں تک کہ عسکردو کے احمد شاہ کو بھی اپنی بالادستی منوانے پر مجبور کر دیا۔ اچھا خاصا اثر تھا۔ جی، پھر جب شاہ کٹور جو کٹورے خاندان سے تھا اس نے مستوچ کا محاصرہ کیا تو سلیمان شاہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اور نتیجہ؟ سلیمان شاہ نے شاہ کٹور کو شکست دی، شاہ کٹور کا بیٹا بھی مارا گیا۔ پھر شاہ کٹور نے رحم کی اپیل کی جو قبول ہوئی اور اسے واپس چترال جانے دیا گیا۔ لیکن یہ امن دیر پا نہیں رہا ہوگا ان حالات میں۔ بالکل نہیں، بڈلف کا پورا بیان اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دور غداری اور قتل و غارت کا تھا۔ سلیمان شاہ کی طاقت بعد میں کمزور پڑ گئی، نگر مہم ناکام ہوئی، زلزلہ بھی آیا۔ تو شاہ کٹور نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوگی؟ جی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی اسے اس کے اپنے کزن خود امان نے زہر دے کر مار دیا۔ اور سلیمان شاہ کا کیا بنا؟ وہ بھی دھوکے کا شکار ہوا۔ اسے اس کے سوتیلے بھائی رحمت اللہ خان نے آزاد خان کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ بڈلف کے نزدیک یہ سب واقعات اس دور کی سیاست کا خاصہ ہے، مسلسل سازشیں، خونی جھگڑے۔ تو پھر بڈلف کا کٹورے خاندان کے بارے میں مجموعی تاثر کیا بنتا ہے، خاص کر خوش وقت شاخ کے مقابلے میں؟ بڈلف کا تجزیہ بہت واضح ہے۔ وہ صاف لکھتے ہیں کہ کٹورے خاندان کی تاریخ خوش وقتے کے مقابلے میں کم دلچسپ ہے۔ ان میں کوئی ویسا عظیم جنگجو یا منتظم نظر نہیں آتا۔ یعنی زیادہ تر اندرونی مسائل؟ جی، ان کے مطابق ان کے ریکارڈز بنیادی طور پر غداری اور قتل و غارت سے بھرے ہیں، باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف۔ اور بڈلف ایک اور اہم بات کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا اپنی زندگی میں ہی ملک کو بیٹوں میں تقسیم کر دینے کا رواج تھا۔ اس سے اتحاد کے بجائے خاندانی جھگڑے اور بڑھتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جان بڈلف کے باپ تیرا کے مطابق یاسین اور چترال کے شاہی خاندانوں کی تاریخ ایک مسلسل نہ ختم ہونے والی طاقت کی کشمکش، بیرونی حملوں، اندرونی سازشوں اور خاندانی دشمنیوں کی کہانی ہے۔ جی ہاں، بڈلف کی پیش کردہ تصویر تو یہی ہے، اور یہ باب پڑھ کر ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یہ جو تاریخ بڈلف نے بیان کی ہے، یہ اندرونی کشمکش، یہ بیرونی دباؤ، کیا اس کا اثر آج بھی اس خطے کی شناخت یا وہاں کے حرکیات پر کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے؟ آج ہم جائنٹ بڈلف کی کتاب ٹرائبز آف دا ہندو کش کے بالکل آخری باب یعنی 14ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کی کتاب کا آپ کہہ سکتی ہیں
نچوڑ ہے جہاں وہ ہندو کش کے جنوب کی زبانوں اور قبائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ایک طرح سے سمیٹ رہے ہیں اپنی تحقیق کو، اور اس باب میں وہ کچھ زبانوں کی فہرستیں اور گرامر کے خاکے بھی دیتے ہیں۔ جی، 10 زبانوں کی فہرستیں ہیں ضمیمے میں، اور 3 زبانوں یدگا، کھوال اور شینا کے گرامر پر کچھ نوٹس ہیں۔ لیکن وہ خود مانتے ہیں کہ یہ معلومات نامکمل تھیں اور غیر تربیت یافتہ لوگوں سے لی گئی تھیں۔ بالکل، اس وقت کے حالات میں یہ ڈیٹا جمع کرنا آسان نہیں تھا، پھر بھی ایک کوشش تو تھی۔ صحیح، تو آج ہم بڈلف کے اسی آخری تجزیے کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ زبانوں سے شروع کرتے ہیں۔ یدگا زبان جو لادکھو وادی کی ہے، بڈلف اس کے بارے میں کیا خاص بات بتاتے ہیں؟ بڈلف کے مطابق یدگا اصل میں منجانی زبان کا ہی ایک لہجہ ہے، اور اس کی گرامر گالچا زبانوں جیسی ہے۔ گالچا یعنی پامیر کے علاقے کی زبانیں؟ جی، بالائی آمو دریا کے آس پاس کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڈلف کہتے ہیں کہ یدغا میں صرف ایک ہی زمانہ ہے، حال اور مستقبل کے لیے مشترک۔ صرف ایک زمانہ؟ یہ تو کافی غیر معمولی بات ہے۔ اچھا، اور خوار یعنی چترالی زبان؟ خوار کے بارے میں بڈلف کا کہنا ہے کہ یہ سیاپوش زبانوں سے کچھ ملتی جلتی ہے، خاص طور پر گردان اور جنس کے فرق نہ ہونے میں۔ یعنی مذکر مؤنث نہیں ہوتا؟ جی، لیکن اس میں فارسی الفاظ بہت زیادہ ہیں، اور اس کا پیسو وائس بھی فارسی کی طرح ہونا فعل سے بنتا ہے۔ تو فارسی کا اثر نمایاں ہے۔ اچھا، پھر شینا زبان ہے جو زیادہ بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے، سندھ، سوات، کونر، پنجکورا، اس کے بارے میں کیا؟ جی، شینا کی گرامر کو بڈلف ان زبانوں کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں نمائندہ نمونہ سمجھتے ہیں۔ اس میں پنجابی یا ہندوستانی کی طرح جنس کا فرق ہے۔ اچھا، اور وہ خاص آوازیں ٹا اور نا ریٹروفلیکس ساؤنڈز وہ بھی عام ہیں۔ اس کا پیسو وائس جانا فعل سے بنتا ہے۔ اور اس کے مختلف لہجے بھی ہوں گے یقیناً؟ بالکل، بڈلف اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کا کشمیری زبان سے گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک، اب ایک زبان جو بالکل الگ ہے، بروشس کی ہنزا نگر یاسین میں، بڈلف اسے کہاں رکھتے ہیں؟ بڈلف کے لیے بروشس کی ایک معمہ تھی۔ وہ اسے درد زبانوں میں شمار نہیں کرتے۔ اچھا، جی، وہ اسے بالکل الگ مانتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی بنیاد تورانی ہے، یعنی وسطی ایشیائی، حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ آریائی اثرات بھی آئے ہیں۔ تو آس پاس کی آریائی زبانوں سے بالکل مختلف؟ یہ تو ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، یہ جو اصطلاح ہے درد، بڈلف اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ مقامی نام ہے؟ نہیں، بڈلف خود واضح کرتے ہیں کہ یہ مقامی نام نہیں ہے۔ قدیم یونانی اور سنسکرت کتابوں میں ذکر تو ہے، لیکن اصل جگہ کون سی تھی یہ واضح نہیں۔ تو پھر بڈلف اسے صرف سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں، مغربی پنجاب اور ہندوکش کے بیچ کی وادیوں کے قبائل کے لیے جو زیادہ تر آریائی نسل کے ہیں۔ مگر وہ خود کہتے ہیں کہ مقامی لوگ یہ نام استعمال نہیں کرتے۔ جی ہاں، وہ یہ بات صاف لکھتے ہیں۔ یہ اہم ہے، شناخت باہر سے تھوپی جا رہی ہے۔ خیر، تو ان قبائل کو جنہیں وہ سہولت کے لیے درد کہہ رہے ہیں، بڈلف نے کن بڑے گروہوں میں بانٹا ہے؟ انہوں نے موٹے طور پر 3 گروہوں کی بات کی ہے۔ پہلا گروہ شمالی ہے، سیریکولی، واخی، شگانی، منجانی وغیرہ۔ یہ زیادہ تر آمو دریا کے شمال میں ہے اور ان کا تعلق گلچا یا پارسی سے ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا گروہ وسطی ہے، چترال کے خو اور سیاپوش قبائل۔ بڈلف کے خیال میں یہ بعد میں جنوب کی طرف آئے۔ اور تیسرا گروہ جنوبی ہے، شن، گوورو، چیلس اور دوسری وادیوں کے منتشر قبائل۔ ان کی زبانیں سنسکرت سے زیادہ قریب لگتی ہیں اور یہ زیادہ زرخیز نچلی وادیوں میں آباد ہوئے۔ اور ہنزا نگر کے یشکن یعنی بروشوڈوک، وہ ان تینوں میں نہیں آتے؟ نہیں، بڈلف انہیں الگ رکھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ان میں شاید تورانی سے زیادہ آریائی خون ہے اور ان کا تعلق قدیم یوچی حملہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ درجہ بندی تو سمجھ آتی ہے۔ ان قبائل کی ہجرت اور تاریخ کے بارے میں بڈلف کیا تصویر پیش کرتے ہیں اس آخری باب میں؟ وہ ایک عمومی جنوب کی طرف ہجرت کا ذکر کرتے ہیں جو غالباً بدخشان اور بالائی آمو سے شروع ہوئی اور یہ آریائی نسل کی تھی۔ اچھا۔ پھر بعد والے گروہوں نے یعنی دوسرے اور تیسرے نے پہلے سے موجود لوگوں کو اور جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ اور شن قبائل کی تاریخ میں کچھ خاص بات؟ جی، بڈلف اسے دلچسپ بتاتے ہیں کہ وہ ماضی میں شمال کی طرف گئے، اپنا ہندو مذہب اور ذات پات کا نظام برقرار رکھا اور بعد کے فاتحین سے کافی الگ تھلگ رہے۔ اور جغرافیائی تنہائی نے بھی کردار ادا کیا ہوگا؟
بالکل، جیسے داہانوں یا سیاپوش قبائل وہ الگ تھلگ رہے. پھر 16ویں-17ویں صدی میں افغانوں کے دباؤ نے ان چھوٹے منتشر قبائل کو مزید کمزور کیا. تو اس سارے تجزیے کے بعد بوڈیلف کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ ان قبائل کے مستقبل کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں؟ کتاب کے بالکل آخر میں بوڈیلف کا نتیجہ کافی مایوس کن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نام نہاد درز قبائل ایک زوال پذیر نسل ہیں. زوال پذیر؟ کس لحاظ سے؟ ان پر ہر طرف سے دباؤ ہے. جنوب اور مغرب سے پٹھان، مشرق سے تتار، شمال سے تاجک. بوڈیلف کے مطابق ان میں اندرونی توانائی اور ہم آہنگی کی کمی ہے. اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے زیادہ طاقتور پڑوسیوں میں ضم ہو رہے ہیں، اپنی شناخت کھو رہے ہیں. یہ تو واقعی ایک بہت سنجیدہ بلکہ افسردہ کن نتیجہ ہے، خاص طور پہ کتاب کے اختتام پر. جی، بوڈیلف ان کے مستقبل کے بارے میں زیادہ پرامید نہیں تھے. اس پورے جائزے سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ زبان، جغرافیہ، تاریخ، بیرونی دباؤ، یہ سب مل کر کس طرح کسی گروہ کی شناخت اور اس کی بقا پر اثر انداز ہوتے ہیں. بالکل. بوڈیلف کے تجزیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب ثقافتیں اور زبانیں اتنے طاقتور بیرونی اثرات کا سامنا کرتی ہیں تو کیا ان کا انجام صرف بیرونی حالات ہی طے کرتے ہیں یا ان کی اپنی اندرونی ساخت، ان کی اپنی توانائی، ان کا رد عمل بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے.